जिस तरह सौदा कसीदा गोई में, मीर गज़ल गोई में और मीर हसन मसनवी निगारी में बेमिसल है, उसी तरह मीर अनीस मरसिया निगारी में महारत रखते हैं। अव्वल तो मीर अनीस ने अपने मरसियों में बहुत से नए मौज़ूआत को शामिल किया है और इस तरह उसके दामन को वसी कर दिया है। दूसरा, उन्होंने शायरी को मज़हब से वाबस्ता करके उसको आरफा व आला बना दिया है। इसी तरह उर्दू शायरी मादियत के संगरेज़ों से निकलकर रूहानियत के सितारों में महवे ख़राम हो गई है। इस तरह के सौदा एक अज़ीम, मारूफ व मकबूल कसीदा गो शायर थे। मीर गज़ल की दुनिया में अज़मत रखते हैं। मीर हसन मसनवी निगारी में अहमियत के हामिल है। उसी तरह मीर अनीस ने भी मरसिया निगारी में अहम नाम कमाए हैं। उन्होंने अव्वल तो ये काम किया है कि मरसियों में बहुत से नए मौज़ूआत को दाखिल किए हैं, शुमार किए हैं, शामिल किए हैं और उसके दामन को वसी कर दिया है, यानी मरसिए के दामन को वसी कर दिया है नए नए मौज़ूआत इसमें दाखिल करके। दूसरा, उन्होंने शायरी को मज़हब से वाबस्ता करके उसको आरफा व आला मकाम अता किया है। इससे पहले उर्दू शायरी में मादियत परस्ती ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन मीर अनीस ने इसमें रूहानियत को दाखिल करके उसे और निखारा है। वाक़या करबला के कई सौ साल बाद सफ़वी दौर में फ़ारसी शोरा ने मजहबी अक़ीदत की बिना पर मरसिया निगारी शुरू की, जिसमें मुहतशम का नाम सर फहरिस्त है। उर्दू के दक्कनी दौर में बेशुमार मरसिये लिखे गए हैं। शुमाली हिंद में भी उर्दू शायरी के फ़रोग़ के साथ साथ मरसिया गोई का आगाज़ हुआ, लेकिन सौदा से पहले जितने मरसिये लिखे गए उनकी कोई अहमियत नहीं है। सौदा पहले शायर है जिन्होंने उसको फ़नी अज़मत अता की और मरसिये के लिए मुसद्दस को मखसूस कर दिया, जिसको बाद के शोरा ने भी कायम रखा। सौदा के बाद मीर खलीक, मीर ज़मीर वगैरह ने मरसिये को तरक्की दी, लेकिन फ़नी बुलंदी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत के साथ उर्दू मरसिये को जो तरक्की मीर अनीस ने फ़राहम कराई है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसने जिस ख़ानदान में आँख खोली है उसमें शेर व शायरी का चर्चा था और वह कई पुश्त से उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है। ये शेर देखिए कि उम्र गुज़री है उसी दश्त की स्याही में, पाँचवें पुश्त है शब्बीर की मदाही में। वाक़यात करबला कई सौ साल बाद सफ़वी दौर में फ़ारसी शोरा ने मजहबी अक़ीदत की बिना पर मरसिया निगारी करनी शुरू की थी, जिनमें सबसे अहम नाम और सर फहरिस्त में नाम मुहतशम का आता है। उर्दू के दक्कनी अदब में बेशुमार मरसिये लिखे गए। शुमाली हिंद में भी उर्दू शायरी के फ़रोग़ के साथ साथ मरसिया गोई का भी आगाज़ यहीं से होता है। सौदा को एक अहम मरसिया निगार के तौर पर भी माना जाता है, जिन्होंने मुसद्दस की हयात में मरसिया निगारी लिखना शुरू किया और वहीं से तमाम शोरा ने इस हयात को अपनाया। लेकिन मीर अनीस ने जो मकाम मरसिया निगारी में हासिल की है उस तरह किसी और शायर ने वो अज़मत मरसिया निगारी में नहीं हासिल की है। सौदा के बाद मीर खलीक, मीर ज़मीर वगैरह ने मरसिया लिखे थे।
لیکن میر انیس نے جو ترقی مرثیہ نگاری میں فراہم کی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے بھلایا جا سکتا ہے۔ میر ضاحک، میر حسن، میر خلیق اپنے وقت کے ممتاز مرثیہ نگار تھے۔ میر ضاحک میر انیس کے پردادا، میر حسن میر انیس کے دادا، میر خلیق میر انیس کے والد اپنے وقت کے ممتاز مرثیہ نگار تھے۔ الفاظ، زبان کی صفائی اور صحت پر خاص زور تھا۔ انیس نے جس وقت مرثیے کی دنیا میں قدم رکھا اس وقت لکھنؤ میں لفظی اور تثنا پر زیادہ زور تھا۔ اس ماحول میں میر انیس نے مرثیہ گوئی شروع کی۔ رام بابو سکسینہ مصنف تاریخ ادب اردو کہتے ہیں، میر انیس کی شاعری جذبات حقیقی کا آئینہ تھی اور جس نیچرل شاعری کا آغاز حالی اور آزاد کے زمانے سے ہوا اس کی داغ بیل میر انیس نے ڈالی تھی۔ انیس نے مرثیہ کو ایک کامل حربہ کی صورت میں چھوڑا جس کا استعمال حالی نے نہایت کامیابی سے کیا ہے۔ میر انیس اس دور میں مرثیہ نگاری کرتے تھے جس وقت لکھنؤ میں لفظی و تثنا پر زیادہ زور تھا۔ اس ماحول میں انہوں نے وہ جذبات حقیقی کا آئینہ اردو ادب کو پیش کیا ہے جو کہ نرالا تھا، اور انہوں نے نیچرل شاعری کا آغاز اسی وقت کر دیا تھا اپنے زمانے میں جسے حالی اور آزاد نے اپنے زمانے میں اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جذبات نگاری شاعری کی جان ہے۔ یہ صرف قدرت کلام ہی پر منحصر نہیں بلکہ جذبات نگاری کے لیے قادر الکلامی کے ساتھ فطرت انسانی کا غیر مطالعہ بھی ضروری ہے۔ میر انیس کی وہ سب سے بڑی امتیازی خصوصیت جو ان کو اور تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے جذبات نگاری ہے۔ میر انیس کے یہاں جذبات نگاری کے ایسے نمونے ملتے ہیں جن کی مثال اردو میں تو کیا دوسری زبانوں میں بھی ملنا دشوار ہے۔ مثلا امام حسین کی صاحبزادی حضرت سغرا بیمار ہے۔ امام محترم ان کو اپنے ہمراہ لے جانا نہیں چاہتے، وہ ضد کر رہی ہے۔ اس وقت میر انیس حضرت سغرا کی زبان سے کہلواتے ہیں، حیرت میں ہوں باس مجھے کھلاتا نہیں اس کا، وہ آنکھ چرا لیتا ہے منہ تکتی ہوں جس کا۔ میر انیس کو یہ علم ہے کہ جذبات نگاری شاعری کی جان ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات نگاری کے ذریعے اپنی شاعری پر جان ڈال دی ہے، کیونکہ مرثیہ وہ صنف ہے جس میں کربلا اور امام حسین کی وفات پر رونے دھونے کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں وہ جذبات دکھانا ضروری ہوتا ہے جس سے سامعین متاثر ہو۔ مرثیہ کی تعریف اور اجزائے ترکیبی پر ویڈیو بن کر اسی چینل میں ڈال دیا گیا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میر انیس کو جذبات نگاری میں کافی مہارت حاصل ہے، جس کی مثال آپ کو ایسے بہت سارے نمونے ان کی شاعری ان کے مرثیوں میں ملیں گے، جس کی ایک اہم مثال کے طور پر یہاں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت سغرا بیمار تھی اور وہ اپنے والد محترم حضرت امام حسین کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن امام حسین اسے منا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سغرا کس طرح اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں، یہ شعر دیکھ لیجئے، حیرت میں ہو باس مجھے کھلاتا نہیں اس کا،
وہ آنکھ چرا لیتا ہے منہ تکتی ہوں جس کا۔ اس طرح ایک اور نادر مثال اس موقع پر ملتی ہے جب قافلہ مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے، حضرت صغرا سب سے مل رہی ہے اور بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس وقت کی کیفیات کی اس سے زیادہ درد انگیز، اس سے زیادہ صحیح تصویر اور کیا ہو سکتی ہے جس کو میر انیس نے یہاں بیان کیا ہے۔ ماں بولی، یہ کیا کہتی ہے صغرا تیرے قرباں، گھبرا کہ نہ اب تن سے نکل جائے میری جاں۔ معاف کیجیے گا، یہاں پرنٹ مسٹیک ہے۔ بے شک میری بچی تیری اللہ نگہباں، صحت ہو تجھے میری دعا ہے یہی ہر آں۔ کیا بھائی جدا بہنوں سے ہوتے ہیں بیٹا، کنبے کے لیے جانوں کو کھوتے نہیں بیٹا۔ الفاظ میں کسی جذبہ، واقعہ یا منظر کھینچا جائے تو اسے محاکات کہا جاتا ہے۔ محاکات کی قدرت انیس میں اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ خود مرزا دبیر معروف ہمعصر مرثیہ گو شاعر کے مداحوں کو میر انیس کی عظمت کو تمثیل کرنا پڑا ہے۔ یہ محاکات نگاری کی خصوصیت ان کو ان کے دادا میر حسن سے ترکہ میں ملی تھی۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ جس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں، بلکہ ان کی تصویر کبھی کبھی اصل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک بند ملاحظہ ہو۔ محاکات نگاری اسے کہتے ہیں جب کوئی شاعر الفاظ کے ذریعے جذبات، واقعہ اور منظر کشی کرتا ہو۔ انیس اس ہنر سے واقف تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں محاکات نگاری کا استعمال کیا ہے۔ ان کی عظمت کا راز محاکات نگاری میں ہے۔ انہوں نے واقعات کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کے ذریعے تصویر کھینچ دی ہے۔ ایک بند اسی ضمن میں ملاحظہ ہو۔ چلنا وہ بعد صبح کی جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوشحالیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پرنا زیادہ بہت نہ کم، کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ ناظرین، اس بند سے محاکات اور منظر کشی معلوم ہوتی ہے جو میر انیس کی شاعری کی عظمت کا راز ہے۔ میر انیس واقعہ نگاری کے مرد میدان ہے۔ بقول شبلی نعمانی، میر انیس نے واقعہ نگاری کو جس کمال کے درجے تک پہنچایا، اردو کیا فارسی میں بھی اس کی نظریں مشکل سے ملتی ہے۔ میر انیس کی نگاہوں سے دقیق اور چھوٹے سے چھوٹا نکتہ بھی نہیں بچتا۔ مثلاً ایک واقعے پر گھوڑے کی تیز روی کو لکھا ہے۔ جب حد سے زیادہ تیز دوڑتا ہے تو اس کی دونوں کنوتیاں کھڑی ہو کر مل جاتی ہیں۔ دونوں کنوتیاں کھڑی ہو کے مل گئیں۔ یا جب حضرت امام حسین کے ترسانے کے لیے عمرو بن سعد نے پانی منگوا کر پیا، اس عالم نے ڈگڈگا کے پیا سامنے جو آب۔ ایک موقع پر گھوڑے پر سوار ہونے کی حالت کو لکھتا ہے۔ کچھ ہٹ کے ہاتھ آپ نے رکھا عیال پر۔ میر انیس نے واقعہ نگاری کو کافی ہنرمندی کے ساتھ اپنے مرثیوں میں برتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے واقعہ نگاری کی ہے کہ ہر ایک شعر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ واقعہ نگاری صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی کے شعراء میں بھی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بقول شبلی نعمانی، ہٹ کے عیال پر ہاتھ رکھنا سواری کی مخصوص
حالت اور تصویر کھینچنے کے لیے یہ حالت دکھانا ضروری ہے، یا پھر جب رفقائے امام نے نماز سے لڑائی کے لیے اٹھے اس موقع پر لکھتے ہیں، تیار جان دینے پہ چھوٹے بڑے ہوئے، تلوار ٹیک ٹیک کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈرامہ کی طرح مرثیہ میں بھی کردار نگاری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مرثیے کے کردار مثالی ہوتے ہیں، جیسے امام حسین اور اس کے ساتھی حق و صداقت کی علم بردار اور یزید لشکر باطل کا پیروکار۔ انیس کے کردار زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مرثیہ کا کردار سامع کا قریبی آدمی ہے، میر انیس کردار سیرت، عمر اور مرتبے میں بڑی رعایت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بند دیکھیے، گردن جھکا دیتا نئے ادب میں خلل پڑے، فطرے لہو کی آنکھوں سے لیکن نکل پڑے، عمل خیر سے بہکا نہ مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے، یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم مطعون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوائے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ ڈرامہ کی طرح مرثیہ میں بھی کردار نگاری خصوصی طور پر اہمیت کے حامل ہے۔ میر انیس کے مرثیے کی کردار امام حسین اور اس کے ساتھی اور یزید اور اس کے لشکر باطن ہیں۔ انیس کے کردار زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار کو اس کی سیرت، اس کی عمر اور مرتبے کے اعتبار سے اسے برتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کیا رتبہ تھا امام حسین کا۔ میر انیس اکثر اپنے مرثیوں میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس کیفیت کی کشمکش بہت زوردار ہوتی ہے۔ مثلاً انیس کے ایک مشہور مرثیہ بخدا فارس میدان تخور تھا ہر میں ڈرامائی تصادم کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہے۔ اس میں خیر و شر کی قوتوں کا ٹکراؤ ڈرامہ اور مکالمات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ بند دیکھیے، ڈرامائی کیفیت مرثیہ میں ہونا لازمی ہے۔ یہ مرثیہ کو نکھارتی ہے، اس میں زینت عطا کرتی ہے۔ میر انیس نے اس کیفیت کو بھی اپنی شاعری میں برتا ہے۔ انہوں نے ڈرامائی تصادم کا استعمال کیا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی صورت مرثیوں میں پیش کیا ہے، جس سے ان کے مرثیوں کو چار چاند عطا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند دیکھیے، گھوڑے کو اپنے کرتے تھے سیراب سب سوار، آتے تھے اونٹ کھات پہ باندھے ہوئے قطار، پیتے تھے آب نہر پرند آ کے بے شمار، سقے زمین پہ کرتے تھے چھڑکاؤ بار بار، پانی کا دام وہ در کو پلانا ثواب تھا، ایک ابن فاطمہ کے لیے قحط آب تھا۔ انیس نے تمام کلام میں بلند اخلاقی لہر دہرائی ہے۔ جن اخلاق فاضلہ کی تعلیم انیس نے دی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ انہوں نے نفس انسانی کے انتہائی شرافت کے نقشے جن مؤثر طریقوں سے کھینچے ہیں ان کا جواب ممکن نہیں۔ یوم عاشوراء جب امام حسین میدان کارزار یعنی میدان جنگ میں کے لیے رخصت ہونے لگے ہیں تو سب کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس وقت مجھے ذبح کرتے فرقہ ناری، رونا نہ سنے کوئی نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شے وہ ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کا خدا کرتا ہے یاری۔
ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ رزمیہ شاعری اگرچہ واقعہ نگاری ہی کی ایک قسم ہے، لیکن وسعت اور اہمیت کے لحاظ سے اس کے لیے جداگانہ عنوان درکار ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب کا کہنا ہے کہ انیس جنگ کا نقشہ خوب کھینچتے ہیں۔ پہلوانوں کی ہیئت، ان کی آمد کی دھوم دھام، رجز کا زور و شور اور حریفوں کے داؤ پیچ خوب دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہ سواری کی اصطلاحوں سے اکثر کام لیتے ہیں۔ حرب و ضرب کے ہنگاموں کی ایسی تصویریں کھینچتے ہیں کہ میدان جنگ کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ عام ہنگامہ جنگ کے علاوہ دو حریفوں کا مقابلہ اور اس کی گھاتیں اور چوٹیں اس تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ لڑائی کا سما سامنے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے۔ میر انیس کے کلام کی ایک بڑی خصوصیت ان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ میر انیس نے اردو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر ان کے ہاں غیر فصیح الفاظ کا ملنا مشکل ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو ان کو تمام دوسرے مرثیہ گو شعراء سے اور خود مرزا دبیر سے بھی یقیناً ممتاز اور نمایاں کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیان کا حسن اور طرز ادا کی خوبی اس درجہ موجود ہے کہ وہ اردو ادب میں آج بھی اپنا حریف تلاش کر رہی ہے۔ خود وہ حضرات بھی مرزا دبیر کے کلام کے مداح ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو مجبور ہوں گے کہ انیس کے یہاں دبیر سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان موجود ہے۔ ان خصوصیات کی مثال ان کا پورا کلام ہے، اس لیے اشعار پیش کرنا تحصیل حاصل ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند دیکھیے۔ میر انیس کی مرثیہ گوئی کی ایک اہم خصوصیت ان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت مرزا دبیر کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن مرزا دبیر کے کلام کے مداح بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ میر انیس کے یہاں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ مرزا دبیر سے کچھ اعلیٰ قسم کی ہے۔ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان میر انیس کے یہاں دوسرے شعراء سے بہتر نظر آتا ہے۔ دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے، عورت کی موت خوب ہے شوہر کے سامنے۔ سایہ کسی جگہ ہے، نہ چشمہ نہ آب ہے، تم تو ہوا میں ہو، میری حالت خراب ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ میر انیس نے تشبیہات و اشتعارات کے نہایت دلکش نقش و نگار بنائے ہیں، عجب خوشنما رنگ بھرے ہیں۔ بقول شبلی، اگر تکلف و تثنیٰ سے کام نہ لیا جائے تو تشبیہات و استعارات حسن کلام کا زیور بن جاتے ہیں۔ انیس کی تشبیہیں نہایت نیچرل، سادہ اور پرتکلف ہوتی ہیں۔ انیس تشبیہ مرکب کا استعمال کرتے تھے اور عموماً محسوسات سے تشبیہ دیتے تھے۔ ثنائے بدائع بھی کثرت سے انیس کے کلام میں موجود ہے، مگر خود انیس کی طبیعت کا رجحان اس طرف نہ تھا، لیکن چونکہ زمانہ کا عام مزاج یہی تھا، اس لیے انیس کو بھی
کلام میں صنعتیں استعمال کرنا پڑی، تاہم اکثر و بیشتر صنعتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی کوشش کے خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پرکیف اور اثر انگیز ہیں۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فطری خصوصیت یعنی حسن مزاج، تخیل، موزونیت طبع اور معیار صحیح کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جدت و ندرت کے ساتھ بے تکلفی اور آمد پائی جاتی ہے، تکلف اور بھداپن بالکل نہیں ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ انیس کو خود اپنے روزمرہ و محاورات پر ناز تھا اور بجا طور پر ناز تھا۔ دراصل روزمرہ محاورہ اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہے، لیکن بعض اہل تحقیق زبان دانوں نے ان میں فرق قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک سے زیادہ لفظ یا ترکیبیں حقیقی معنوں میں جس طرح اہل زبان استعمال کرتے ہیں اس کو روزمرہ اور مجازی معنوں میں مستعمل ہونا محاورہ کہلاتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ اشعار دیکھیے۔ میر انیس کے ہاں مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت، غزل کا تغزل، مثنوی کا تسلسل، واقعہ اور منظر نگاری اور رباعی کی بلاغت سب کچھ موجود ہے۔ مولانا شبلی انیس کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا کلام صحیح و بلیغ ہے، زبان صحیح اور روزمرہ بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے۔ انتخاب الفاظ مضمون اور موضوع کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جزیات نگاری میں تدانہ مہارت، جذبات کے بیان کا خاص سلیقہ، منظر نگاری اور مظاہر قدرت کے بیان میں زور، تشبیہات اور استعارات میں جدت اور ندرت ہے۔ انیس کے مرثیے رزمیہ شاعری کے شاہکار ہیں۔ مناظر قدرت کے بیان، انسانی جذبات کی مصوری اور رزم آرائی میں انہوں نے حیرت انگیز واقفیت کا ثبوت دیا ہے۔ فنی مہارت، بلند تخیل اور مضمون آفرینی کی اس سے بہتر مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ بقول رام بابو سکسینہ، ادب اردو میں انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ بحیثیت شاعر ان کی جگہ صنف اولین میں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو زبان اور اردو کے تمام شعراء سے بہترین اور کامل ترین سمجھتے ہیں، اور ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر اور خدائے سخن اور نظم اردو کا ہومر اور ورجل اور بالمغ خیال کرتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ تھی ویڈیو میر انیس کی مرثیہ نگاری پر۔ اس سے قبل مرثیہ نگاری کا آغاز و ارتقاء، اس کے اجزاء ترکیبی پر ویڈیوز بن چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا۔ آپ حضرات اگر چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔